بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت جس میں اللہ کے دوارم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے، سامنے نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، کس کی سب سے پہلے کس کی پہچان کرائی جا رہی ہے؟ وہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلے اس ارسال سے پہلے اپنی پہچان کرانا کھانے کے لیے ضروری ہے، آخر کوئی تو وجہ ہے جو ضروری ہے۔ والذی، وہ ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ وہ ہے، وہ ذات وہ ہے، ہوگا وہ ہے، ہستی وہ ہے۔ اب جو ترجمہ آپ کرتے جائیں ٹھیک ہوتا جائے گا۔ توحید کے لیے جو تصور لے آتے ہیں اس تصور سے بھی ماورا ہے، وہ ہے، کیا ہے؟ ارسلہ والذی، وہ ہے، ارسلہ رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ تو کہہ رہا ہے، آخر کچھ تو کہہ رہا ہے، بلکہ کچھ نہیں کہہ رہا، اسی میں تو سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی میں یہ جو باتیں آگے آ رہی ہیں ابھی بحث کریں گے، اسی میں سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر آج یہ نہیں کہتا تو پھر وہ سمجھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ سب کچھ اسی میں، هو الذی، وہ ہے، ارسل رسولہ، کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ایک رسول کہہ کے، رسول کہہ کر، مرسل کہہ کر کسی مرسل کا تصور دیا۔ جب مرسل آیا، آنے والا آیا، کوئی تو ہے جس نے بھیجا، یعنی اس کا آنا ثبوت پڑے گا کسی بھیجنے والے کا۔ یہ جو آ رہا ہے آنے والا ہی بتائے گا، چونکہ جو بھیج رہا ہے اس نے کبھی سامنے آنا ہی نہیں ہے، اس نے علم میں آنا نہیں ہے، اس نے عقل میں آنا نہیں ہے، ادراک میں آنا نہیں ہے، حواس میں آنا نہیں ہے، تصور میں آنا نہیں ہے، علم میں آنا نہیں ہے،
नहीं रह गया। बहुत कुछ कहना है। वहां तो जो भी बात है नफी में, जो भी बात है नफी में, तसव्वुर में नहीं आता, सामने नहीं आता, कलाम नहीं है, कुछ भी नहीं, बस एक हस्ती है। उस हस्ती का इस बात कैसे होगा, हस्ती कैसे पहचानी जाए, वो जात कैसे समझी जाए, जात कैसे मानी जाए? वो तो जात है, वो तो हस्ती है, वो तो सिर्फ खैब ही खैब है, खैब मुतलक है, वो तो शेर ही शेर है, राज ही राज है। वो राज से पर्दा कैसे हटे? और ये नहीं परवाह है, मैं इतनी बड़ी मेहनत से बात कर रहा हूँ कि वो तो राज ही राज है, वो तो सामने है नहीं, वो अज़म से पोशीदा है। कुछ देर पहले हो फिर चला जाए, फिर तो चलो है, वो अज़म से पोशीदा है और अब तक पोशीदा है, इन्हें भेज के भी पोशीदा है। इन्हें इंसान करके भी आखिर कोई तो मतलब है ना, कोई तो मतलब है भेजने वाले का कि वो तो बिल्कुल ही राज है, वो पोशीदा है। किसको भेजा? वल्लज़ी अरसला रसूलहू। खुदा की कसम जरूरी है खालिक के लिए कि वो इनकी पहचान करे, इनकी 14 की पहचान कराए। मैं क्या कह रहा हूं? जरूरी है खालिक के लिए वो पहले इनकी पहचान कराए, फिर ये उसकी पहचान कराए। मेरे साथ देख रहा है, मैं इनके फलसफा और कलाम की बहस नहीं कर रही। वो देखिए खाने के लिए जरूरी है कि वो इनकी पहचान कराए। आपको हमें क्या खबर उसने भेजा या नहीं भेजा? फरिश्तों को क्या खबर कि वहां से भेजा हुआ है या नहीं भेजा हुआ? अंबिया अभी आए नहीं, फरिश्ते अभी आए नहीं, निजाम अभी चला नहीं। इनका भेजना ही तो दलील होगा कि कोई तो भेजने वाला है। मालूम होता है उसका होने का दारो मदार ही इसी रसूल के भेजने पर है। अगर भेजा है तो है। देखिए तो मैं जुदा कह रहा हूं, उसका भेजना इस बात की दलील है तो भेजा है और है तो भेजा है। अब मैं झूठा कहूं है तो भेजा है ये कह के अपना कमाल भी बता दिया। अगर मुझे आना होता तो इसे क्यों भेजता? अगर मैं आ सकता होता तो इसे क्यों भेजता? इसका एक तो भेजना उसके होने की दलील है और इसे भेजना सामने करना दलील है। मेरा कमाल ही ऐसा है, मैं कभी सामने नहीं आऊंगा। अगर मुझे पहचानना होगा तो इन्हीं के जरिए से, देखना होगा तो इन्हीं के जरिए से। अब इनका देखना इनका नहीं होगा। इनका जो देखना होगा ये इनकी ज़ियारत नहीं होगी, तौहीद का दीदार होगा। इनका देखना किसका दीदार होगा? तौहीद का। तौहीद इनके दीदार का नाम है। क्या बात है? अल्लाह की मुलाकात इनसे मिलने का नाम है। इसीलिए इनको वजहुल्लाह अब देखिए इनके आने का कुछ तो मकसद है ना, खाने का कितना बड़ा मकसद है क्या वो तो सामने है नहीं। ये देखो वल्लज़ी वो है, वो की लफ्ज़ बताती है कि वो राज है। वो तो राज है। राज को कौन खोलेगा? राज से पर्दे कौन हटाएगा? कौन हिजाब होगा राज के दरमियान? खुदा की कसम ये है राज इलाही।
کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا. اپنے رسول کو بھیجا. ماشاءاللہ ہمارے قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. گردان کا سارا پڑھیں. اپنے رسول کو بھیجا. یہ جو اپنا ہے نا یہی دلیل ہے. کہنا چاہیے تھا خالق کو اپنا. صرف رسول کہنا ضروری نہیں تھا. رسول صرف رسول کہہ دیتا, اپنا نہ کہتا, تب بھی دلیل ثابت نہ ہوتی. اپنا کہنا ضروری ہے. اپنا کے معنی میں. اپنا کس کا ہوتا ہے؟ اپنا آنکھوں کا نہیں ہوتا, میں کا ہوتا ہے. میں ہی کا نام پرساد ہے. اپنا رسول بھیجا یعنی میں نے ان کو جو بھیجا ہے میں کی پہچان کے لیے, قدرت کی پہچان کے لیے نہیں. قدرت تو کمال کا نام ہے, میں ذات کا نام ہے. ان کو اچھا ان کو بھیجا بھی بحث کرتے ہیں. ان کو بھیجا ارسالہ رسول, اپنے رسول کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ بالخدا. جتنی ہدایتوں کا تصور ہو سکتا ہے کل ہدایتوں کا مرکب بنا کر میں نے رسول کو بھیجا. صرف مرکب و دین الحق, اور دین حق کا بالکل نمونہ بنا کر میں نے رسول کو دین حق کا بھی بھیجا. معلوم ہوتا ہے کوئی ہے خالق کا دین جس کا نمونہ یہ ہے. کوئی ہے ہدایت خالق بیٹھے, کوئی ہے ہدایت خالق کی جس کا نمونہ ہے رسول. تیرا بلند کر بات سمجھ آ رہی. چونکہ کس کے ساتھ بھیجا؟ دین حق کے ساتھ بھیجا, اور مجسمہ ہدایت بنا کر اس رسول کو میں جسے آپ ہدایت سمجھتے ہیں وہ نمونہ یہ ہے. دین حق کسی کا ہے, کسی اور کا دین حق نہیں ہے. کیوں اس کو دین حق میں نے دیا؟ جو سہے گا ہو الگ دین کل, تاکہ اس کا جو دین حق ہے وہ غالب ہو کے رہے تمام ادیان پر. معلوم ہوتا ہے کسی حد کی بھی نشاندہی ہو رہی, لیکن جو ظاہر کون ہے؟ امام. کون قائم کرے گا؟ قائم کس کے ذریعے سے ہوگا؟ رسول کے ذریعے. رسول کے ذریعے سے ساتھ شروع ہوا, لیکن غلبہ کب ہوگا؟ امام زمانہ کو میں کہتا ہوں امام زمانہ کے وقت کیا ہوگا؟ غلبہ ہوگا. اور اب انسان ہے, غلبہ اس وقت ہوگا. معلوم ہوتا ہے یہ خالق اپنے دین کو کسی ایک وقت تک چلانا چاہتا ہے, ایک دو دنوں کے لیے نہیں ہے. جب تک اس کا دین خالق نہیں آئے گا نظام شریعت چلتا رہے گا. یہ نظام چلاتا رہے گا. پھر خالق خود ہی کرے گا نا, کوئی سبب بنائے گا جس سے اس کا دین تمام ادیان پر چلا جائے گا. خالق ولو کارہ مشرکون, اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. بس رات یہاں بات میں نے ختم کی, وہی سے میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اب اللہ نے ان کو بھیج کر ان کو رسول بنا کے کیا بنایا؟ اپنے ہونے کا ثبوت. توحید ذاتی ادھر رات بات ہو گئی, تخاطب ذاتی رات بات ہو گئی. آج یہیں سے میں نے بات آگے بڑھانا کہ اب ان کو جو بھیجا رسول کی لفظ کہہ کر, رسول کی لفظ نے اللہ کے ہونے کی دلیل دی کہ وہ ہے. اس لیے کہ اب یہاں دو باتیں ہیں, ایک یہ آنے والا, ایک بھیجنے والا. بھیجنے والا بالذات ہے, آنے والا بالغیر ہے. آنے والا بالخیر ہے, بھیجنے والا بالذات ہے. پھر میں بھی نہ کہوں, بھیجنے والا علت ہے, آنے والا معمول ہے. آنے والا
ابھی مجھے اس طرح نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں. اب یہ ابن کلام فلسفے منطق کی بات تو ایسے سمجھائی جائے گی. اللہ کسی کا معلول ہی نہیں ہے. اللہ کسی کا معلول ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی ہوگا اللہ علت ہوگا. اللہ علت ہے. اب میں آسان کر دوں, اللہ علت ہے, آل محمد معلول ہے. اللہ علت ہے, آل محمد معلول ہے, پھر آل محمد علت ہے, عالمین معلول ہے. اللہ علت ہے, 14 معلول ہے, 14 پھر علت ہے, عالمین معلول ہے. ابھی کہ عالمین 14 کی بات ابھی رکھتے ہیں. اللہ علت ہے, 14 معلول ہے. علت خود کبھی اپنی علت سے بچانا ہی نہیں جائے گا. اللہ جب علت ہے تو ذات علت, علت کبھی بھی علت خود علت سے نہیں پہچانی جائے گی. یعنی ذات کبھی ذات سے نہیں پہچانی جائے گی. جب بھی پہچانی جائے گی علت معلول سے. بغیر معلول کے علت تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہچانی جائے. جب بھی خالق پہچانا جائے گا کن سے؟ معلول سے. تو معلول ہے 14. تو معلوم ہو گیا 14 کا ہر وقت موجود رہنا ضروری ہے. دلیل بننی ہے علت کی, اور یہ کیا ہے؟ معلول. جب یہ معلول ہے تو معلول کس کی علت بنے گی؟ دلیل بنے گی علت کی. تو جب علت ہے موجود, علت موجود ہے تو پھر موجود ہونا, معلول کا موجود ہونا ضروری ہے. غور فرما رہے ہیں. اب معلول میں کتنی وسعت ہونی چاہیے علت کی دلیل کے لیے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, اب یہ معلول کی وسعت ہوگی علت بنانے والے کے کمال پر, کہ وہ اپنے ثبوت کے لیے علت کو محدود کرتا ہے کہ عالمی کرتا ہے. اگر علت عالمین میں حاضر و ناظر ہے تو پھر معلول کا موجود ہونا کا ضروری نہیں ہے کہ جہاں جہاں اللہ موجود ہے وہاں وہاں آل محمد کا موجود ہے. نعرہ صلوات. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا ان کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے؟ فرمائے نا, موجود ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جب ان کا موجود ہونا ضروری ہے, میں کراچی میں جملہ کہوں, اللہ کس حیثیت سے موجود ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ ساری ذمہ داری میری ہو رہا ہے. آپ ہی تو مجھے سوال کر رہا ہے, آپ بھی تو مقدر ہے, آپ بھی مومن ہیں, آپ بھی متقی ہیں. اللہ کہاں ہے, کیا ہے اللہ کے لیے؟ ہر جگہ ہے یا نہیں؟ کس حیثیت سے؟ اس کا ہونا ضروری ہے نا. اگر وہ خالق ہے تو پھر اس خالق ہونے کی دلیل کون ہوگی؟ رازق ہونے کی دلیل کون ہوگی؟ سمیع ہونے کی دلیل کون ہوگی؟ بصیر ہونے کی دلیل کون ہوگی؟ کس حیثیت سے خالق دیکھ رہا ہے؟ خالق عالمین میں کس حیثیت سے ہے؟ میں ذرا ذہن کو بلند کرتا ہوں, ابھی عالمین نہیں بنائے تھے تو پھر خالق کس حیثیت سے تھا؟
ایک ہوتی ہے دلیل لمی، ایک ہوتی ہے دلیل انی۔ لمی دلیل وہ ہوتی ہے کہ علت سے معلول کو پہچانا، یہ دلیل لمی کہلاتی منطق ہے۔ علت سے معلول کو پہچانا یعنی اللہ سے آل محمد کو پہچانا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو کون پہچانے کہ پہلے اللہ کو پہچانے پھر آل محمد کو پہچانے؟ ایک دلیل ہے پہچاننے کہ علت سے معلول کو پہچانا، یعنی پہلے اللہ پہچانا جائے پھر آل محمد پہچانے جائے۔ اب اللہ کا پہچاننا تصور سے مانا ہے، اللہ کا اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ جب نہیں جا سکتا تو دلیل ضمنی کھانے کے لیے نہیں ہے، رہ گئی دلیل انی۔ الف سے انی ہوتا ہے کہ معلول سے علت کو پہچاننا۔ معلول کون ہے؟ آل محمد۔ بھائی آل محمد کو ہم کب پہچانیں گے؟ جب وہ کہے گا میں نے بھیجا ہے، اعلان کرے نا کہ میں نے بھیجا ہے، میں نے رسول بنایا ہے۔ جب اس کا رسول ہوگا پھر ہم اسے سمجھیں گے۔ اگر خود اعلان نہیں کرے گا تو کون سمجھے گی دنیا؟ کون جانے گا؟ انسان کیا سمجھے گی؟ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ لیکن بتائے گا یہ کیا ہے؟ میرے بھیجے ہوئے میرے رسول ہیں۔ جب رسول کی لفظ کا اعلان ہو جائے گا تو تصور ہو جائے اچھا وہ علت ہے، یہ معلوم ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ آئے ہوئے ہیں، وہ مرسل ہے، یہ مرسل ہے۔ جب یہ مرسل ہے تو تعلق ہو گیا نا انسان کا۔ جب انسان کا تعلق ہو گیا اسی انسان کے باطنی کمال کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت ملی یا نہیں ملی؟ جب ان کی ولایت مل گئی تو اتصال ہو گیا، تو پھر اللہ بھی ولی ہے، 14 بھی ولی ہے، جہاں جہاں وہ ولی ہے وہاں ما بالخیر امکان کا نام، ما بالذات وجود کا نام۔ یہ لفظ کان تک پہنچائے تو بہت ہے۔ ما بالذات اللہ کیا ہے؟ ما بالذات وجود، واجب الوجود، ٹھیک ہے، واجب الوجود ہے، وہ ہے، ہستی ہے، سب کا جو تکوینی ہے وہ ہے۔ ایک یہ کیا ہے؟ ما بالخیر۔ آل محمد کیا ہے؟ ان کو بنایا ہے خالق۔ ما بالخیر، ٹھیک ہے، ما بالذات تو نہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے تو انہیں بنانے کے لیے بندے کے علم کلام میں ان کا کیا نام رکھا؟ ما بالخیر۔ اللہ کا نام کیا رکھا؟ ما بالذات۔ میں آنکھوں سے پہچان رہا ہوں کہ کتنی بات مشکل لگتی ہے۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے۔ وہ ما بالذات ہے، یہ ما بالخیر ہے۔ ما بالخیر کے وجود کو تسلیم کرنا ہی اقدم محال ہوتا ہے، جب تک کہ ما بالذات کو پہلے تسلیم نہ کر لیا جائے۔ امکان کون ہے؟ 14 کیا ہے؟ ما بالخیر، ٹھیک ہے بابا۔ ما بالخیر کو تسلیم کرنا یعنی 14 کے وجود کو تسلیم کرنا محال ہے، جب تک کہ پہلے خالق کا وجود تسلیم نہ کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ان کا ماننا ثبوت توحید ہوا، ان کا تسلیم کرنا کس کا ثبوت ہوا؟
توحید کا، یعنی ان کو جب تک نہیں، ان کو تب مانا جائے گا جب توحید کو مانا جائے گا، کیونکہ وہ بھی ساتھ ہے، یہ بالخیر ہے جس نے ان کو عطا کیا ہے، اس کا پہلے مانا جانا ضروری ہے۔ اگر عطا کرنے والا پہلے نہیں مانا گیا تو یہ عطا لینے والے کیسے آ گئے؟ یہ تو عطا ان سے عطا ہوئی، یہ عطا لینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ جب لینے والے موجود ہیں تو اس کا ثبوت کیا بنے گا؟ کوئی دینے والا ہے، کوئی تو ہے دینے والا۔ تو اب یہ ثبوت بنے کس کا؟ دینے والے کا۔ یہ لینے والے ہیں، یہ بالخیر ہے، وہ بھی صاف ہے، تو معلوم بھی صاف پہلے اس کو تسلیم کریں گے پھر یہ مانے جائیں گے، یعنی آئے گے بعد میں، مگر تسلیم میں یہ سبب بنیں گے اسے پہلے منوانے میں۔ لیکن تسلیم کرانے میں پہلے مانا ہو جائے گا، پھر یہ مانے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مادر غیر ہے، مادر غیر کا وجود تب تسلیم ہو سکتا ہے اقلم جب مادر ذات کو پہلے مان لیا جائے۔ جب پہلے مادر ذات کو مان لیں گے پھر کون مانا جائے؟ اللہ۔ تو معلوم ہو گیا اللہ کا ماننا، اللہ کا منوانا کن پہ منحصر ہے؟ میں بہت بڑی محنت سے مجموعہ کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا تھا کہ یہی تو مجھے منوائیں گے، یہی تو میرے وجود کا ثبوت ہوں گے، یہی تو میرے وجود کی دلیل ہوں گے، یہی میری ہستی کی پہچان ہوں گے، یہی سب کچھ ہوں گے۔ اگر ان کو وہ نہیں پہچانواتا تو پھر خود کیسے پہچانوایا جائے؟ تو معلوم ہو گیا یہ ضروری۔ اب یہاں دو باتیں ہو گئی، اللہ پہ ضروری ہے ان کا تعارف کرانا، ان پہ واجب ہے خالق کا تعارف۔ میں وجود کی لفظ کہہ رہا ہوں، خالق کے لیے ضروری ہے، اب ضروری کی لفظ میں نکال لیا ہے، خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی پہچان کرائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق کی پہچان کرائے۔ کہ میں دنیا کو جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ جن کی پہچان خالق کرائے، اگر ان میں کوئی نقص ہوا کمال منصب ہوتا ہے، ذات ذات ہوتی ہے۔ اب ان کے جتنے کمالات ہیں ان کی پہچان کون کرائے؟ اللہ۔ ان کی ذات کی پہچان کون کرائے؟ اللہ۔ ان کی پہچان ذاتی پہچان بھی، کمالاتی پہچان بھی، ان تمام ذاتی اور کمالاتی پہچان کا دار و مدار ہے علم پر۔ تمام پہچان کا دار و مدار صحیح کس پر ہے؟ علم پر۔ جب علم پر دار و مدار ہے بابا، پھر اللہ کے لیے ضروری ہے انہیں بے فکری والا علم نہ دے۔
اپنے شریک کو نہیں جانتا، شریک معلوم ہی نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ یہ جملہ کبھی پاکستان میں نہیں شروع ہوا تو میں شروع نہ کروں کہ اللہ کا علم، چونکہ شریک اللہ کے علم میں معلوم ہی نہیں ہے۔ معلوم تب ہوتا شریک تو اللہ کا شریک معلوم ہی نہیں تو شریک ہے ہی نہیں۔ یہی علم دیا اللہ نے آل محمد کو، آل محمد تمہارے علم میں میرا شریک ہی نہیں۔ توحید کا ہے، اس علم میں شریک ہے ہی نہیں۔ بابا جن کے علم میں شریک ہی نہیں ہے وہ شرک کب کر سکتے ہیں؟ آل محمد سے تو شرک کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے علم میں تو شریک ہے موجود ہی نہیں۔ تب جھوٹے رسول کے بعد کون ہوگا اس علم کا والد؟ جناب جا رہے ہیں گنگے نہروان کی طرف، جناب امیر المومنین جا رہے ہیں تو راستے میں ایک نجومی ملا جسے دہقان فارسی کہتے تھے، وہ ملا اور اس نے کہا سرکار آپ نے جانے لڑنے کے لیے ستارے تو بالکل آپ کے خلاف، اس وقت مریض جو ہے وہ سور میں ہے اور آپ کو شکایت ہو جائے گا۔ اگر کتاب نہیں ہے تو آپ ہاشم بہرانی کی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی رفتاریں بتا رہی ہیں کہ وہ تو آپ کے خلاف میں آپ کو شکایت ہوگی۔ فرمایا ہے کہ جو ہر سیکنڈ کے بعد ہر رفتار میں منتقل کرتا ہے اسے سراری جانتا کیا ہے؟ دراری کسے کہتے ہیں؟ سراری کیا ہوتا ہے؟ دراری کیا ہوتا ہے؟ تکان فرمائے مدبر سبحان اللہ تعالیٰ جناب علی مرتضیٰ کی علم میں کائنات ایسے جیسے لوٹتا ہے پیسے کی مانتی سرکار جیسا کہ نہیں سرکار فرمائے یہ سارے مدبرات کتنی مقدار میں ایک دوسرے سے شعائیں لے کر بغیر ستونوں کے عالمین میں معلق یہ آسمانوں پہ کون سے ستون ہیں؟ یہ جتنے سیارے چل رہے ہیں ان پہ کتنے ستون؟ کوئی ستون ہے؟ یہ ایک دوسرے کی مقدار کی کشش سے یہ مقدار عالمین چل رہا ہے اور ان کششوں کے مرکز کو نور مصطفیٰ
सरकार ने फरमाया अच्छा ये मुदब्बरात के शुआओं की मिकदार नहीं जानते। सरकार ने फरमाया ये बता कल मीज़ान में किस सैयारे की तकमील हुई? बोलिए सरकार में कौन सा नया सितारा कल आया? ज़बरकान में रात कौन सी मुसीबत आई? कहते उसका रंग फाक होता चला, सही ये नाम ही महंगा, ये नजूम ये कह के सरकार ने बोला अच्छा ये शहाबों को जानता है? बोला मैं नहीं जानता। सरकार शम्स और ज़ातिल ज़वाहिर जानता है? बोला नाम ही ना सुना। मैं इस्तेदाद मेरे पास है आला, उसके जरिए मैं कुछ जान सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। सरकार ने अच्छा ये बता वो कौन सा सैयारा तुलू करता है जब दुनिया में धोखा फरेब शुरू हो जाता है? कुर्बान ना हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब, ऐसे निजाम नहीं चल रहा। वो कौन सा सैयारा तुलू करता है जब दुनिया में धोखा फरेब शुरू हो जाता है और फिर जब वो गुरूर करता है तो वहाँ मुसीबतें शुरू हो जाती है कि जिसमें काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, पहला कत्ल है उस वक्त। ये कहकर सरकार ने सुना इनको जानकर अब तो बिल्कुल ही हर बात पे नहीं, हर बात सरकार ने बोला अच्छा नजूम तो आसमान की मैं बात कर रहा था, अब मैं जमीन की बात कर रहा हूं। तेरा नजूम जमीन के नजदीक जो तेरे करीब है, पर मैं जहां घोड़ा खड़ा हुआ है, बता दे घोड़े की टांग पाँव के नीचे क्या चीज? पाँव के नीचे क्या चीज? और ये बता के दाहिने पाँव के नीचे जो है वो नफा बख्श जाती है या बाएं पाँव की तरफ जो है वो नुकसान जाती है? कौन सी? बोलो तो आगे किया फरमाया मेरे घोड़े की जगह को खोदो और बाएं की जगह को खोदो। दाएं की तरफ जब खोदा तो एक सोने का बहुत बड़ा जखीरा निकला। अब जो जुमला इधर सोने का बहुत बड़ा जखीरा निकला, जब पाया खोदा गया जहाँ सरकार घोड़े का कदम था, वहां से सांप निकला। सांप जो निकला उसने उसी देहकानी के गले में लिपट कर कहा जब तक विलायत मैं जान नहीं छोड़ना। इसने विलायत का जब इकरार किया, इकरार कर सब कुछ कहा, बस आपको मैंने मांग ही छोड़ दिया है। अमान देने सरकार ने बोला अमान दे। बताया हमने जरिया बनाया है तुम्हें मोमिन बनाने का। ये कह के इमाम ने फरमाया सुनो तो
توجہ سے بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ. جناب یہ فرمائیں کہ یہ دین حق کب اختیار کیا ہے؟ رسول جو دین حق لے کے آئے، یہ دین حق انسان کب اختیار کرتا ہے؟ اس کے اختیار کا کیا فائدہ ہو؟ میرا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی میں نہ سنا ہو. اسی کی بحث کرتے ہیں. بات آگے بڑھائیں. اب قمیر ابن زیاد نے سرکار علی علیہ السلام سے پوچھا کہ دیکھیں جناب یہ مکلف، یہ جسم مکلف نہیں ہے. دین اور اس کا مکلف کون ہے؟ نفس. نفس کو خالق نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ساری وسعتیں دین حق اور دین ہدایت کو قبول کرنے کا کس کو حق ہے؟ نفس. اگر نفس مزکا ہو گیا، نفس کا تزکیہ ہو گیا. اچھا جلدی سے یہ بھی میں بات کہہ دیں، یہ جو نفس ہے روح اور جسم کے درمیان میں خالق نے بنایا ہے. یہ روح ہے، یہ جسم ہے. روح اور جسم، روح بالکل روحانیت ہے، جسم بالکل مادیت ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. خالق کے درمیان میں ملانے کے لیے نفس کو بنایا ہے. کمالات یہاں پہنچانا روح کے کمالات جسم کو پہنچاتا ہے. جسم کے کمالات دیکھیں، روح کے کمالات بصریہ ضمیر جسم تک پہنچتے ہیں. جسم کے کمالات بصریہ ذہن روح تک پہنچتے ہیں. جو دو کے درمیان رابطہ ہو اسے نفس کہتے ہیں. اب نفس نہ وہی ہوگا. یہاں پہنچائے اسی وجہ سے نفس، یہ جو نفس ہے اس کی دو پہلو ہیں. ایک روحانیت سے ملا ہوا ہے، ایک جسمانیت سے ملا ہوا ہے. جسم بالکل جسم ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے. روح بالکل روح ہے، اس میں جسمانیت نہیں ہے. روح جسم جسم. جو درمیان میں نفس ہے اس کا رابطہ جسم سے روح سے زیادہ، اس کا ایک پہلو روحانی ہے، ایک پہلو جسمانی ہے. روحانی پہلو سے روح سے متصل ہے. معلوم ہو گیا نفس چونکہ مکلف ہے، اس کے دو پہلو ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی. جب اس کے دو پہلو ہیں تو اللہ نے دونوں پہلو کا سامان مہیا کر کے دین کے دو حصے کیے. ایک کا نام فروع دین رکھا، ایک کا نام اصول دین رکھا. یہ جو جسم سے ملا ہوا ہے اسے فروع دین کہتے ہیں، جو روح سے ملا ہوا ہے. ادھر سے ملا ہوا ہے. ہمیشہ کثیف شائبہ
कलमज्जा। वाह 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 वाह। बस आप सुनते रहे। सरकार फरमाए नफ्स कितने? फरमाए 4। पहला नफ्स नामिया नबातिया, हिस्सिया हयवानिया, नातिका कुदसिया, कुल्लिया इलाहिया। पहला नामिया नबातिया, ये नफ्स तबई है, जो इंसान का आम नफ्स तबई। कब से मिलता है ये बेहतर से। दूसरा है हिस्सिया हयवानिया, इसको कहते हैं नफ्स हैवानी, ये कब से मिलता है। तीसरा है नातिका कुदसिया, इसे कहते हैं नफ्स इंसानी, ये कब मिलता है। मैं क्या कह कब मिलता, इसलिए ये आगे आ गया जनाब कुल्लिया इलाहिया, ये है नफ्स रब्बानी। कुल्लिया इलाहिया में नफ्स रब्बानी, नातिका कुदसिया में नफ्स इंसानी, हिस्सिया हयवानिया में नफ्स हैवानी, नामिया नबातिया में नफ्स तबई जो आम। इसी वजह से मैंने कई मरतबा बयान किया कि नफ्स और रूह का ताल्लुक सल्बे किधर से नहीं होता। सल्बे किधर से लुत्फे का ताल्लुक होता है। जैसा लुत्फा होगा वैसा नफ्स अदा किया जाएगा। सारा दारोमदार इसी पर है, मानने न मानने का दारोमदार इसी लुत्फे पर है। अगर ये सही है जो मिट्टी को बलद होगा उसे मानेगा। ये जो नफ्स है ये पहला नामिया नबातिया, इसकी 5 कुव्वतें हैं, 2 खासियतें। जल्दी जल्दी माशिका, जाज़िबा, हाज़िमा, दाफ़िआ, मुरब्बिया, 5 इसकी कुव्वतें हैं, 2 खासियतें हैं। ज्यादा तो नुकसान, घटाना बढ़ाना, घटना बढ़ना। इस नफ्स के पैदा होने, ये इस नफ्स की जगह जिगर है। ये कब पैदा होता है? जब नुत्फा इस्तिक़रार में आता है तो इस नफ्स की ईजाद हो जाती है। इस्तिक़रार लुत्फे में इसकी ईजाद होती है। इस्तिक़रार और चीज है, वही वही तक उधर नहीं जाते लंबी बात। तो उस वक्त क्या होता है, कौन सा नफ्स मिलता है? नफ्स नातिका नामिया नबातिया। एक इस्तिक़रार के बाद ये ईजाद हो जाती है। बात समझा रहा हूं मैं? इसके बाद आया दूसरा हिस्सिया हयवानिया, इसकी 5 कुव्वतें हैं। देखना, सुनना, चखना, हाथ में लगाना वगैरह, ये 5 जो व्यवहार से खमसा है इसकी कुव्वतें। इसकी 2 कुव्वतें हैं, रिज़ा गज़ब, राज़ी होना, नाराज होना, ये इसकी 2 कुव्वतें। ये जो कुव्वत है, ये वाला नफ्स जो है, ये जिस्मानी विलादत से ईजाद होता है। जब इंसान की विलादत हो जाती है, इंसानी विलादत के साथ ही इसका ईजाद हो जाता है। हिस्सिया हयवानिया विलादत के साथ ये ईजाद होता है, ईजाद उसके साथ ईजाद हो जाता है। अब है तीसरा नातिका कुदसिया, ये आपका है, ये जो आप तशरीफ रखते हैं आपके लिए नातिका कुदसिया। इसकी 5 कुव्वतें हैं, 2 खासियतें हैं। ज़िक्र, इस नातिका कुदसिया की पहली निशानी ही ज़िक्र है। इसलिए तो कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली। इसकी दलील है, पहला क्या ज़िक्र, फिर इल्म, नबाहत, नज़ाहत व हिकमत। इसकी 2 कुव्वतें, 5 खासियतें। 2 कुव्वतें, 5 खासियत, 5 कुव्वतें, 2 खासियतें। ये जो नफ्स नातिका है, ये विलादत दीन में ईजाद हुआ। मेरा मौजूद चला, जो मेरा मौजूद है, कौन सा मौजूद है? दीन हक।
جب انسان دین حق کو اختیار کرتا ہے تب یہ نفس ناطقہ قدسیہ ایجاد ہوتا ہے. معلوم ہے یہ دین حق ملتا ہی علی و ولی اللہ کے کرتے تبھی تو دین حق شروع ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے جب دین حق دین حق کی ولادت ہوتی ہے یہ نفس ایجاد ہو جاتا ہے. خدا کے لیے نہ بھولا کریں جو ہی بچہ پیدا ہو علی ولی اللہ کی آزاد بیٹا کس کے تابع ہوتا ہے؟ آپ کے بیٹے آپ کے تابع ہیں. کبھی آپ کے بیٹے کو علیحدہ سے کلمہ نہیں پڑھوایا گیا اس لیے کہ باپ کا بیٹا تابع ہوتا ہے. بیٹا باپ کے تابع ہوتا ہے. اور میں کیوں نہ کہوں جب ابو طالب کا بیٹا اسی لیے ولادت کی کتنی قسم. چلو جلدی سے آپ پھر کل انشاءاللہ بحث کریں گے. ولادت کی ظاہری دو قسمیں. ایک جو آپ کی شرعی ولادت ہے جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں ایک تو وہ ولادت ہے. لیکن جس دن سے آپ دین حق اختیار کرتے ہیں زندگی شروع ہے. اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب میں جو نہ کہہ دوں اصل زندگی جب دین حق کو اختیار کرتا ہے تب زندگی شروع ہو جاتی ہے. جیسے امام ہی کے ہاتھ میں زندگی ہے اور کو زیادہ زندگی ہے.
इरफान शुरू ही मुशाहिदे से वाह 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 देखा ही नहीं है अगर मैं गहरी बातें करें तो अभी तो आपको सहूलत दी हुई इरफान क्या होता है? इल्म और इरफान और हिस्से क्या फर्क है? सही आरिफ से पूछा बादशाह ने कितनी उम्र है? कहने लगे 20 साल। कहने के लगते तो 60 साल की। समझ रहे हैं हम? आरिफ ने बादशाह ने आरिफ से पूछा, आरिफी तो बैठ के बादशाह के पास बताया आपकी उम्र कितनी है? कहने के 20 साल। लगते तो 60 साल की। कहने के सही कह रहे उम्र मेरी 60 साल की है, लेकिन जब से मेरे दीन हक जिंदगी की ना करें कि दीन हक कब से अख्तियार किया। वैसे अपने हिसाब को जारी करें बाबा, दीन हक से करेंगे जिस दीन हक के साथ अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। ये दीन हक लेके आए हैं, कल इंशाअल्लाह यही बात को आगे बढ़ाएंगे। आवाज बुलंद हुई, बीवियों को रोक दो, अभी बाजार सजे। रोने के लिए वक्त मिल गया है, इमाम फरमाते हैं ऐसे होगा, ऐसे बूढ़ी माँ जिन्हें रोने का हक था, मैं कौन सी बाजार की बात करता हूँ? मैं शाम का बाजार। ये वो दिन है जिसमें शाम के बाजार में ज़्यादा ये किया ये बात कर शाम के बाजार में खुदा की कसम दुनिया रिवायतों को देखे और किताबें पढ़े कितने दिन तक बाजार शाम सजता रहा। अब दुनिया इंतजार में नहीं, जब बाजार सजेगा फिर ले जाएगा। जब बाजार सजा दिया है मरूम में तो यजीद ने हुक्म दिया कि ज़हरा की बेटियों को सूरज निकलते बाजार शाम में दाखिल करो। ज़हरा की बेटियां बाजार शाम में देख कर आए हैं, वो समझ सकते हैं। जब बीवियां 7 वाले दरवाजे पर पहुंची, मगरिब की आजाद हो गई। मुबारकबादियां दे रहे हैं, शाम का बाजार सजा हुआ है और लोग हज का लिबास पहने हैं, एक दूसरे के गले लग के मुबारकबादियां दे रहे हैं। मैंने कहा बाबा आप ईद का दिन खुशी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्या कोई शाम का रहने वाला नहीं? मैं साल साहबी रसूल हूँ। खुदा ने जब साहबी रसूल कहा, मैं एक आदमी ने कहा तेरे ताज्जुब के लिए इतना काफी है, एक मकतूल का सर आया है नबी के दरबार में, हम उसकी खुशी कर रहे हैं। मकतूल का सर आया, ये घबरा के कहता है मकतूल रहने वाला कहाँ? मैं कुर्बान हो जाऊं। फौरन कहा मैं मदीना से रसूल, एक रसूल गुजरे हैं जिसका शहर है मदीना, और जब नाम रसूल आए और मदीने का नाम आए, साथ क्या इसी में रहा
ضعیف پہلی بابا 24 سال کے پہلی نہیں ہو گلے میں کھاؤ گئے پاؤں میں بیٹھیے ہاتھ سے ہاتھ رکھے پہلی آیا کر میرے سامنے آ کے کھڑا کر دیا گیا چاروں طرف پولیس ہے جب پولیس تھک کر چلی گئی اکیلا قیدی رہ گیا میں نے کہا کوئی آدمی نہیں میں ہاتھ بھر کے سلام کر کے کہا میرا یہ قوم میں ہاتھ یا حسین قیدی تو ڈور ہے